हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। फिर से हम हाजिर हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2005 के लास्ट 15 क्वेश्चंस को। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अब मैं अपने दूसरे साथी सादिक भाई का इस्तेमाल करता हूं वीडियो में। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन को हमें आज करना है। ठीक है। उयूनुल अखबार मिन तालीफाती, उयूनुल अखबार जो है किसकी तालीफात है? जी सादिक भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या कहते हैं आप, शुरू किया जाए? जी जी बिल्कुल शुरू बिल्कुल, करें। बिल्कुल सही। उयूनुल अखबार मिन तालीफाती, उयूनुल अखबार एक किताब है, बहुत अहम किताब है। ये किनकी तालीफ है? इब्न कुतैबा, इब्न रशीद, कुदामा बिन जाफर, अब्दुल काहिर अल जुरजानी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये चारों शख्सियात जो हैं हमारे कोर्स में हैं और चारों ही बहुत अहमियत है और चारों के सिलसिले में सवालात हमेशा आते रहते हैं। उयूनुल अखबार जो किताब है वो इब्न कुतैबा की किताब है, जिनका नाम है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा अद-दैनूरी। अबू मोहम्मद इनकी कुन्नियत है, जैसा कि हमने इसके बारे में पहले भी गुफ्तगू की है। खुदामा इब्न कुतैबा इब्न सलाम अल जमही से मिलाकर हमने पिछली वीडियो में गुफ्तगू की है। आप वहाँ इस पर अच्छे से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो इब्न कुतैबा की जो नाम है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन कुतैबा अद-दैनूरी है। 213 में ये पैदा होते हैं और 276 में इनकी वफात होती है। और उयूनुल अखबार के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ सादिक भाई, तो एक ये जी बात मैं बताना जी चाहता हूँ कि ये 4 अज्जा में एक किताब है। जुज 4 है। जी लेकिन किताब के अंदर जैसे फसल होता है, किताब होता है, बाब होता है, बहुत सारी दो अकसाम होती हैं किताब के अंदर। तो ये 10 किताबों पर मुहित है। ठीक है, 10 किताब है इसमें। यानी ये किताब जो है 10 किताबों पर बटी हुई है, उसके अंदर 10 फसलें हैं। ठीक है। उसमें से एक फसल का नाम किताबुल सुल्तान है, किसी का नाम किताबुल हर्ब है। इस तरह के जो है 10 फसूल हैं जिस पर ये किताब बटी हुई है। लेकिन अगर जुज के एतबार से हम इसको देखना चाहें तो ये किताब जो है 4 अज्जा के अंदर ये किताब है। जो बहुत सी अहम किताबें हैं इब्न कुतैबा साहब की, उनमें से एक ये भी है। जैसे इनकी बहुत अहम किताब है किताब गरीब हदीस हो गई, या अदबुल कातिब हो गई, अल मानी अल कबीर हो गई, अशर व शोरा हो गई। ये वो किताबें हैं जो इनकी बहुत अहम किताबें हैं और इनके डिटेल में थोड़ा बहुत जैसे कितने अज्जा हो गए, कितनी किताबें हो गए, वो पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम तरतीब देखना चाहें तो पहले नंबर पर ये आते हैं वफात पाने में, दूसरे नंबर पर इनका इनका नाम आता है, तीसरे नंबर पर इब्न रशीद साहब का नाम आता है और चौथे नंबर पर अब्दुल काहिर जुरजानी साहब का नाम आता है। ये तरतीब भी याद रखें वफात के एतबार से, क्योंकि इनकी तरतीब भी पूछ ली जाती है। जी सादिक भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर जो है दोनों जी सवाल को मिलाकर जो है थोड़ी सी बात आप बता दीजिएगा, जो पॉइंट की बातें होंगी। क्योंकि अगली किताब जो जी किताबुल मारिफ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी जो है इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह की किताब है। किताबुल मारिफ के बारे में एक बात जो कही जाती है कि मिन अक़दम कुतुब तारीख। ठीक है, मिन अक़दम कुतुब तारीख। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर कभी इस तरह का सवाल आए कि मिन अक़दम कुतुब तारीख कौन सी है, तो किताबुल मारिफ है। ठीक है। जी सादिक भाई, अब जो है कुछ पॉइंट की बातें अगर इन दोनों किताबों के सिलसिले में अगर आपको मालूम हो तो वो हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं। जी जी बिल्कुल। जी अम्माद भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि जो उयूनुल अखबार ये किताब है, ये चार अज्जा पर मुश्तमिल है, 10 किताब पर। ठीक है, और इस 10 किताब पर और इसके चार अज्जा, जैसे आपने बताया कि किताब में किताबुल हर्ब है, किताबुल सुल्तान, तो इसकी जो तीसरी किताब है किताबुल सुऊद। ठीक है, इसकी जो तीसरी किताब है किताबुल सुऊद, इस किताब के अंदर इनका एक बहुत मशहूर या वाक़या हम कह सकते हैं मज़ाहियत और फ़क़ाह का वो बयान करते हैं। ठीक है, वलहु बाबन ख़ासुन लिल मज़ाहि वल फ़ुक़ाहा। ठीक है, मज़ा और फ़ुक़ाहात का एक बहुत अच्छा मतलब अबवाब इस किताब के अंदर इन्होंने बयान किया है, जो कि शायद एनटीए के मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। बाकी किताबुल मारिफ के ताल्लुक से जैसा आपने बताया कि यानी हम कह सकते हैं ये खुलासा तारीख़ुल अंबिया है वसीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, ये तारीख़ का खुलासा है। और इसी तरीके से उयूनुल अखबार किताब के तरीके पर यह भी बताया जाता है कि अल इक़्दुल फ़रीद जो इब्न अब्द रब्बी की किताब है, उन्होंने उयूनुल अखबार के तर्ज पर ही अपनी किताब को लिखा है। बाकी इब्न कुतैबा के ताल्लुक से हम लोग मतलब पिछली वीडियोस में थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन किए थे। तो आइए हम थोड़ा और यहाँ पर देख लेते हैं कि इब्न कुतैबा के असातिज़ा के ताल्लुक से भी अक्सर बेशतर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली बात यह है कि इनका जाहिज से इत्तिसाल था, यानी जाहिज की किताबों को ये पढ़ते थे और इनसे ये बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होते थे। और इब्न कुतैबा के ताल्लुक से आता है कि इब्न कुतैबा के एक उस्ताद हैं, मतलब जिनसे इन्होंने हदीस को पढ़ा, इसहाक इब्न राहवै। ठीक है, इसहाक इब्न राहवै से इन्होंने क्या पढ़ा है? हदीस को पढ़ा है। अबू हातिम अस्सजिस्तानी से इन्होंने नह को पढ़ा है।
اور باقی ابو الفضل الریاشی سے انہوں نے لغت اور شعر کو سیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو ریاشی میں جیسے بڑا شین ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے انہوں نے کیا پڑھا، لغت اور شعر کو پڑھا ہے، اور سجستانی سے نحو کو پڑھا، اسحاق ابن راہوے سے انہوں نے حدیث کو پڑھا ہے. باقی ابن قتیبہ کی جو کتاب ایک اور ہے ادب الکاتب، اس کتاب کے تعلق سے ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس کتاب کا طرز کیا ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے. تو ادب الکاتب کے اندر بھی 4 اجزاء ہیں، جیسے عیون الاخبار کے 4 اجزاء ہیں، اسی طریقے سے ادب الکاتب کے اندر بھی 4 اجزاء ہیں. جی اماد بھائی، جی میرے بالکل خیال سے. صحیح، بالکل صحیح، اتنی باتیں جو ہے میرے خیال سے کافی ہیں، کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہے، بار بار سوال آئے گا، ہم بار بار اس پہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں بتانے کی ضرور کوشش کریں گے، اس لیے یہاں اتنا ہی کافی ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن بھی بہت اہم ہے، اور اگر ہم کہیں تو یہ نقد کے باب سے یہ جو ہے یہ کتاب بھی، یہ سوال بھی ہے. تقوم شہرتہ اعلیٰ کتاب العمدہ، وہ کون سی شخصیت ہے جو کتاب العمدہ پر جس کی شہرت جو ہے قائم و دائم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کتاب العمدہ کس کی ہے. تو کتاب العمدہ جو ہے ہمارے ابن رشید القیروانی صاحب کی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، ابن رشید القیروانی صاحب کا نام دیکھنا چاہیں تو ان کی 2 کنیتیں جو ہیں مجھے ملی ہیں، ابو العباس اور ابو العلی، ابو العباس اور ابو علی. ٹھیک ہے، ان کی 2 کنیتیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ان کا نام ہے الحسن بن رشید القیروانی. ٹھیک ہے، الحسن بن رشید القیروانی. تو یہ نام ہو گیا. یہ پیدا کب ہوتے ہیں اور یہ ان کی وفات کب ہوتی ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ 456 میں ان کی وفات ہوتی ہے اور 390 میں یہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 390 میں. اور جو ہے صادق بھائی، کتاب العمدہ جو ہے کتنے اجزاء پر محیط ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے کیا؟ اور جی اس جی بالکل. کتاب العمدہ فی صناعت الشعر و نقد و آدابی، اس کتاب کا مکمل نام ہے. کہا جاتا ہے اس کتاب کے اندر 2 اجزاء ہیں، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے اجزاء ہی بول سکتے ہیں، یا 2 جلد بول سکتے، جلد تو نہیں بول سکتے، اجزاء ہی بول سکتے ہیں. کہ اس کے اندر پہلے جو اجزاء وہ صرف شعر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، دوسرے اجزاء کے اندر بلاغت ہے، اور پھر مطلب تاریخ وغیرہ سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. تو العمدہ کے اندر 107 ابواب ہیں، ٹھیک ہے. 69 ابواب جو کہ صرف ان کے مطلب شعر سے ریلیٹڈ ہیں، 49 باب جو کہ بلاغت سے ریلیٹڈ ہیں. باقی ان کے اور اس کے علاوہ جو ابواب بچتے ہیں 9 باب، یہ مختلف علوم و فنون پر ہیں، ٹھیک ہے. تو 107 ابواب ہے، 69 جو کہ شعر سے ریلیٹڈ ہے، 49 بلاغت، 9 باب مختلف علوم و فنون پر، جس کے اندر تاریخ وغیرہ ہے لیکن اخلاقیات کا تذکرہ نہیں. جی صادق بھائی، ایک چیز جو سوال آیا ہوا تھا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس میں ایک سوال تھا 2020 یا 19 کا سوال ہے کہ پہلی کتاب یا پہلا جز کس سلسلے میں ہے. تو وہاں پہ کچھ آپشن اس طرح تھا کہ فضل الشعر و منافع الشعر. ٹھیک ہے، جی جی. فضل الشعر و منافع منا الشعر، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والا آپشن ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ دوبارہ اگر اس طرح کا سوال بنتا ہے تو اسی سے ملتی جلتی کوئی عبارت ہوگی. اور دوسرا جو ہے البلاغہ والنقد، یہ تو صادق بھائی نے ہمیں بتا دیا. ابن خلدین رحمہ اللہ کا ایک قول میں ذکر کروں گا، اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ اس کتاب کے سلسلے میں بھی گفتگو پہلے ہو چکی ہے. ابن خلدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کتاب العمدہ هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة واعطاها حقها ولم يكتب فيها احد قبله ولا بعده مثله. ٹھیک ہے، یہ عبارت پتہ ہونی چاہیے کہ صناعت سے مراد کیا ہے، صناعت و نقد الشعر، اور جو ہے اور کس نے کہا ہے، تو ابن خلدین رحمہ اللہ نے کہا ہے. اور کس کے بارے میں کہا ہے، تو کتاب العمدہ کے بارے میں کہا ہے، جو کہ کل جو ہے 2 جلد میں ہے. اور یہ کتاب لکھی کس کے لیے تھی؟ ابو الحسن علی بن الرجال کے لیے لکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جو دیوان الانشاء قیروان کے رئیس تھے. ٹھیک ہے، اتنی باتیں میرے خیال سے کافی ہیں صادق بھائی اس سلسلے میں. جی بالکل. اور حماد بھی ابن رشید صاحب کی تصویر تونس کا جو 50 دینار ہے نا، اس پر ابن رشید صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. او یہ بہت اہم چیز ہے. تونس کا جو جی 50 دینار کا جو ہے روپیہ ہے، جیسے یہاں پہ بہت سارے نوٹ ہے. ہمارے 5 کے 10 کے اور جو ہے 20 کے، یا جو اس طرح کے جو 1 کا 2 کا جو سکہ ہوتا ہے اسے مختلف ہے. اب تو اس طرح کے سکے کم پائے جاتے ہیں، لیکن پہلے بہت سارے سکے ملتے تھے، کسی پر کسی کی فوٹو، کسی پر کسی کی فوٹو. تو یہاں پہ 50 دینار کا جو سکہ ہے تونس کا، اس پر جو ہے ابن رشید قیروانی صاحب کا چہرہ پایا جاتا ہے، صورت وہاں پہ ملتی ہے ان کی. ٹھیک ہے صادق بھائی. جی جی بالکل بالکل. جی چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. نیکسٹ سوال بہت اچھا ہے. من ہوا مؤلف کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر. مستقبل الثقافہ فی مصر کے سلسلے میں جو ہے سوال جو ہے اس کتاب سے کئی بار آتا رہا ہے. اس میں آپشن میں جو ہے شوقی ضیف ہیں، طہا حسین ہیں، دکتور محمد بندور ہیں، احمد امین ہیں. یہ چاروں جو ہیں ہمارے کورس میں ہیں اور چاروں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. جی صادق بھائی، اس کتاب کے سلسلے میں کیا بتانا چاہیں گے آپ؟
جی جی حماد بھائی، یہ مطلب مستقبل الثقافہ فی مصر جو یہ کتاب ہے طہ حسین کی، اس کتاب کو انہوں نے پبلش کیا ہے 1938 میں، ٹھیک ہے؟ تو 1938 میں جیسے میں نے مطلب شروع میں بھی بولا تھا کہ بہت ساری چیزیں عباس محمود العقاد کے تعلق سے بھی آتی ہیں اور ان سے بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ عباس محمود العقاد کی کتاب جو سارہ پبلش ہوئی تھی وہ 1938 میں ہوئی تھی. اور دوسرا یہ کہ 1938 میں عباس صاحب کو مجمع اللغہ العربیہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، اور 1938 میں وہ آپ کے مجلس شیوخ کے ایک ممبر بھی بنائے گئے تھے عباس محمود العقاد صاحب. تو دوسرا کہ جیسے اس کتاب کا جو نام ہے مستقبل الثقافہ فی مصر، یہ کتاب بالکل اپنے نام کے ساتھ صادق آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصر سے ہی ریلیٹڈ ساری چیزوں کو یہ بیان کرتے ہیں، جس کا ہم کوئی الگ سا ایک فن اور وہ نہیں دے سکتے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کتاب کا جو نام ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ہی یہ کتاب بالکل صادق آتی ہے. اگر آپ سرچ کر کے دیکھیں گے، کچھ بھی کر کے دیں گے، کہ بالکل وہ مصر کے ہی مستقبل سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک کتاب ہے طہ حسین صاحب کی، المعذبون فی الارض، ٹھیک ہے؟ المعذبون فی الارض، اس کتاب کے اندر انہوں نے 11 قصے کو بیان کیا. جیسے اس کتاب کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ روایہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہے. تو بہرحال المعذبون فی الارض یہ قصہ ہے، اس کے اندر انہوں نے 11 قصے کو بیان کیا ہے. الحب الزائع، یہ طہ حسین کی ایک بہت مشہور روایت ہے جس کے اندر مطلب انہوں نے 8 قصے کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ضائع محبت کا قصہ ہے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ طہ حسین صاحب مطلب اپنی بیوی سے کتنی شدید محبت کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب سے میں نے ان کی آواز کو سنا تو میرے دل کا جتنا بھی درد تھا یا زخم تھا سب کچھ کیا ہو گیا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا. اور اس طریقے سے طہ حسین کی ایک اور مقالات کا مجموعہ ہے قادۃ الفکر، ٹھیک ہے؟ قادۃ الفکر جو ہے یہ طہ حسین کے مقالات کا مجموعہ ہے. اور اس سے ملتی جلتی جو کتاب ایک دریاق الفکر ہے، یہ قدامہ ابن جعفر کی کتاب ہے. دریاق الفکر. جی جی، یہ قدامہ. اور ایک ہے حریت الفکر جو کہ معروف الرصافی صاحب کی یہ کتاب ہے. چلیے بہت اچھی یہ بات ہے. قصیدہ ہے ان کا. جی 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 جی، یہ اس طرح کی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو جو ہے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل بالکل. بہت اچھی بات ہے. جی تو ہم نے اس سوال کے سلسلے میں بھی کافی گفتگو کر لی. مستقبل الثقافہ فی مصر کس کی ہے؟ یہ کتاب ہمیں یاد ہونی چاہیے، طہ حسین کی ہے. ہاں، انیس سو اور اس آٹھ کتاب کے تعلق سے ہماری مستقبل الثقافہ فی مصر پر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے. جیسے ہمارے مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، تو مطلب ان کی یہ کتاب ہے، مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب کی ایک کتاب ہے. کتاب کا نام ایک منٹ بتا رہا ہوں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال انہوں نے بھی کیا تھا اور عباس محمود العقاد صاحب نے کیا تھا، تو عباس محمود العقاد صاحب کا جواب انہوں نے دیا تھا. تو ان کی جو کتاب ہے ہاں، تحت رأیت القرآن اب المعرکہ بین القدیم والجدید، ٹھیک ہے؟ تحت رأیت القرآن، یہ مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب کی کتاب ہے. ہاں، اب المعرکہ بین القدیم والجدید. تو اسی کتاب پر انہوں نے کرٹیسائز کیا مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب. یہ اس کتاب کے تعلق سے جو کہ کوشچن مطلب پوچھا جا چکا ہے، تو میرے ذہن میں آیا، میں سوچا بتا دوں یہاں پر. جی جی، بالکل صحیح بالکل صحیح. جی صادق بھائی، تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے، میرے خیال سے میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ. تحت آیت جی القرآن جو کتاب لکھی گئی ہے وہ جو ہے فی الشعر الجاہلی کے رد میں لکھی گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے المعرکہ بین القدیم والجدید جو کتاب لکھی گئی ہے وہ مستقبل الثقافہ فی مصر کے رد میں لکھی گئی ہے. یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ جو ہے طہ حسین کی 2 کتابوں کے رد میں لکھی گئی ہے. کیا بات صحیح ہے؟ یہ- نہیں نہیں، میں نے مطلب ہمیں بھی یہ معلوم چلا ایسا کچھ، لیکن جو ہم کلیئر یہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کتاب کا مکمل ایک ہی اوکے اوکے، چلیے یہ نام مطلب ہے، ایک ٹھیک ہے؟ ایک اب یہ مجھے دونوں نہیں جو ہے معلوم، آپ ایک ہی بتا رہے ہو تو ہو کتاب. سکتا ہے یہی بات ہوگی. باقی اگر ہمارے ویور میں سے کسی کو ہاں ہاں ہاں، اب المعرکہ بین القدیم والجدید جو یہ دونوں ایک ہی کتاب سب ملا کے ہیں. اوکے اوکے. اور اسی طرح جو ہے سلامہ موسیٰ نے بھی کوئی کتاب لکھی تھی کیا اس کے سلسلے میں؟ یہ سلامہ موسیٰ وغیرہ نے جو کتاب لکھی ہے طہ حسین کے تعلق سے، جیسے کہ ان کی جو فی الشعر الجاہلی کتاب ہے، اس پر ابراہیم عوض نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر انہوں نے رافعی کا بھی جواب دیا تھا اور طہ حسین کا بھی جواب دیا تھا. ان کی کتاب کا نام معرکۃ الشعر الجاہلی بین الرافعی و طہ حسین. یہ ابراہیم عوض کی کتاب ہے. مطلب ابراہیم عوض نے دونوں کو جمع کر دیا، مطلب دونوں کا ہاں، مطلب جو ہے دونوں طرف سے انہوں نے بات کی ہے کتاب جی میں. جی. ہاں، اور اس کتاب پر مستقبل الثقافہ فی مصر پر سید قطب نے بھی یہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے صرف نقد مستقبل الثقافہ فی مصر لکھا ہے، جی نقد جی، مستقبل مطلب جو ہے اس الثقافہ. کتاب کے آگے جو ہے صرف نقد بڑھا دیا ہے. یہ کس کی ہے؟ سید قطب صاحب کی ہے. جی، سید قطب صاحب کی ہے. اور بالکل پھر ان کی اس کتاب پر، سید قطب کی کتاب پر مطلب رد کرنے والے انور الجندی، انہوں نے لکھا محاکمۃ فکر طہ حسین. بالکل صحیح. جو ہے انور تو الجندی اچھی صاحب. خاصی. جی جی مطلب یہ کتاب جو ہے کافی کنٹروورشیل رہی، اس پہ جو ہے کافی رد جی اور بالکل. رد الرد جو ہے وہ چلا، وہ جو ہے
تو مطلب اس طرح کی کوئی کتاب آ جائے کیا کون سی کتاب بہت کنٹروورشیل رہی، تو ان کی کتاب جیسے فی الشعر الجاہلی بہت کنٹروورشیل رہی، اسی طرح جو ہے مستقبل الثقافہ فی مصر بھی بہت کنٹروورشیل کتاب ہے طه حسین کی. چلیے بہت جی اچھی بات. بالکل، فرسٹ نمبر پر ہم پھر شعر الجاہلی کو ہی رکھیں گے، سیکنڈ پر یہی آئے گی مستقبل الثقافہ فی مصر ہی آئے گی. جی جی بالکل صحیح. پہلی تو وہی سب سے جنہوں نے واویلا مچا دیا پورے مصر کے اندر، تو وہ کتاب فی الشعر الجاہلی ہی ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. اب جو ہے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمارا نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. من مؤلف لکتابہ الہام ما ابی اعلی فی سجنہ. ٹھیک ہے، ما ابی الاعلی فی سجنہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ یہاں پہ سوال ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے طہ حسین کی ہے، یہ ایک دراسہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دراسہ ہے جو کہ طہ حسین نے کیا تھا. یہ سوال جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ صادق بھائی بہت اچھے سے بتائیں گے کہ یہ کتاب جو ہے کیسے سیکوینس وائز آئی ہے، کیونکہ میں نے ان سے ایک بار پڑھا تھا، سنا تھا مطلب جو ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے پہلے کون سی کتاب لکھی پھر کون سی کتاب لکھی. جی صادق بھائی. جی جی عماد بھائی، جیسے کہ ان کا جو پہلا تھیسس تھا ذکر ابی الاعلیٰ کر کے، اس تھیسس کا نام ہے، جو کہ 1914 میں انہوں نے جامعہ مصریہ سے لیا تھا. تو پہلی بات میں یہاں پر یہ مطلب کلیئر کر دوں کہ جیسے اس مرتبہ ایک کوشچن آیا تھا کہ اس کتاب کا منہج کیا ہے، لکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو یہ منہج تاریخی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ابو الاعلیٰ المعرری کے مطلب ان کے زمانے کی تاریخ کو یا ان کے فلسفات اور نظریات کی جو بھی ان کے زمانے میں جو بھی دیگر چیزیں رہی، اس کو یہ اس مطلب ان کی جو کتابوں کا سلسلہ چلا ہے اسی طرز پہ ہی ساری کتابوں کا ہی ترجمہ مطلب سلسلہ چلا ہے. اور اگر ہم سے اس مرتبہ پوچھ سکتے ہیں یعنی اس کتاب کے علاوہ تجدید ذکر ابی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، تجدید ذکر ابی الاعلیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ابی الاعلیٰ اس کو جب انہوں نے دوبارہ پبلش کروایا تھا تو اس کتاب کا نام کیا ہو گیا تھا، تجدید ذکر ابی الاعلیٰ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن منہج سب کا وہی منہج تاریخی ہی سب کا رہے گا. ٹھیک ہے، طہ حسین کے تعلق سے اگر ابو الاعلیٰ سے ریلیٹڈ کچھ بھی کتابیں آتی ہیں تو اس کا منہج منہج تاریخی ہی ہوگا. ایک کتاب ہے، پھر اس کے بعد آئی آپ کی ما ابی الاعلیٰ فی سجنی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا صوت ابی الاعلیٰ، صوت ابی الاعلیٰ. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا، ان کی ایک کتاب ہے صوت بارس. تو یہ جو صوت بارس ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ انہی کا قصہ بیان کرتے ہیں، اپنی محبوبہ کا یہ قصہ بیان کرتے ہیں، جو سوزان نامی ان کی عورت تھی، اسی سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں صوت بارس میں بیان کرتے ہیں. تو یہ ہے اس کتاب کا سیکوینس، جیسا کہ حماد بھائی نے کہا. تو ذکر ابی الاعلیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں تجدید ذکر ابی الاعلیٰ، جب اس کو انہوں نے دوبارہ پبلش کیا تو اس کا نام یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کی آئی ما ابی الاعلیٰ فی سجنہ آئی، پھر اس کے بعد صوت ابی الاعلیٰ آئی. تو مطلب یہ ہے اس کتاب کے طہ حسین نے کل 4 کتابیں جو ہے ابی الاعلیٰ المعرری کے سلسلے میں لکھی ہیں. اور کسی جی جی شخصیت بالکل. نے ہماری مطلب کورس میں سے کسی شخصیت نے ابی الاعلیٰ پہ لکھا ہے کیا؟ جی جی بالکل، ایک مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب نے الی الاعلیٰ الی الاعلیٰ کر کے لکھا ہے. ٹھیک ہے، رافی صاحب کی اور ہے الی الاعلیٰ. ٹھیک ہے. جی عباس محمود العقاد صاحب نے لکھا ہے رجعت ابی الاعلیٰ. اور عباس صاحب کی ہے رجعت ابی الاعلیٰ. جی بالکل صحیح. اس کو جی جو ہے جی کوئی اپنی اپنی کاپیوں میں ایک ساتھ لکھ لیں تاکہ کوئی بھی کتاب ہے نا کنفیوژن نہ ہو کہ یہ کس کی کتاب ہے. رجعت ابی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، ابی الاعلیٰ. جی. ایک مطلب حماد بھائی اور ہے کہ یہ طہ حسین کی کتاب ما ابی الاعلیٰ فی سجنی جو ان کی کتاب ہے، تو اس پر انہوں نے یہ لکھا، رد کیا ہے نا، اعلیٰ بابی سجنی ابی الاعلیٰ جو طہ حسین کی ایک یہ کتاب ہے، اس پر معروف الرصافی صاحب نے رد کیا ما ابی الاعلیٰ فی سجنی کر کے، اس طریقے سے ما ابی الاعلیٰ انہوں نے کر دیا ہے. نہیں نہیں، ما ابی الاعلیٰ فی سجنی، سوری میں الٹا بول رہا ہوں، ما ابی الاعلیٰ فی سجنی جو ان کی یہ کتاب ہے اب طہ حسین کی، اس پر معروف رصافی صاحب نے رد کیا ہے اعلیٰ بابی سجنی ابی الاعلیٰ، صرف اعلیٰ بڑھا دیا ہے. جی، جی جی یہ ہو گیا ہے. یہ کن کی ہے؟ رصافی صاحب کی. کل ہاں، مطلب رصافی صاحب کی ایک اور کتاب ہے اسی طرح آرا ابی الاعلیٰ کر کے ہے. آرا و ابی الاعلیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت ساری کتابیں ہو گئی. 1 2 3 4 4 4 8 کتابیں. کل 4 کتابیں طہ حسین نے لکھی ہے. باقی جو ہے 3 لوگوں نے مل کر 4 کتابیں اور لکھی ہیں. ٹھیک ہے، جی بالکل. آرا و ابی الاعلیٰ. اور جو ہے اعلیٰ باب سجن ابی الاعلیٰ یہ رصافی صاحب کی ہے. رجعت و ابی الاعلیٰ عباس صاحب کی ہے. اور رافعی صاحب کی الی الاعلیٰ ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. اس کو جو ہے سبھی لوگ جو ہے جو بھی ہمارے ویورز ہیں ایک ساتھ ضرور لکھ لیں تاکہ ان کو کسی طرح کی کنفیوژن نہ ہو. تأثر بالنقد الفرنسی. ٹھیک ہے، یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے. اور جو ہے اس طرح کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں کنفیوز ہونے کے جو ہے بڑے چانسز ہوتے ہیں. اب نقد الفرنسی سے کون جو ہے ہمارا جو ہے متاثر ہوئے؟ شوقی ذیف، طہ حسین، عبدالقادر المازنی، احسان عباس. تو عبدالقادر المازنی یا دیوان کی جو دوسری شخصیتیں ہیں وہ سب کس سے مشہور ہوئی؟ انجلیزی سے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو طہ حسین ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے صادق بھائی میرے کو کنفرم کریں گے، یہ جو دیکارت صاحب سے متاثر تھے جن کے جو ہے یہ پیروی کیا کرتے تھے، ان کا تعلق جو ہے فرانس سے تھا.
جی میں صحیح کہہ رہا ہوں صادق بھائی؟ جی جی بالکل بالکل. اس لیے میرے خیال سے اس سوال کا جواب جو ہے طہا حسین ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ فرانسیسی نقد سے متاثر تھے طه حسین صاحب، اور ہمارے احمد شوقی صاحب بھی، مطلب ایک فرانسیسی شاعر تھا راسینہ مولیر کر کے اس کا نام تھا اس بندے کا، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے. لیکن میرے خیال سے آتا ہے کہ احمد شوقی صاحب نقد وغیرہ نہیں کرتے تھے، طه حسین ہی کرتے تھے، جو کہ یہاں پر نقد کوشچن میں پوچھا ہوا اور احمد شوقی کا نام بھی نہیں ہے، جی جی تو صحیح وہی ہے. صحیح. شوقی زیف نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے یہ مجھے بتائیں گے کیا آپ؟ جی شوقی صاحب نے بھی جو اپنی ابتدائی پڑھائی کی تھی وہ تو جامعۃ المصری، مطلب ان کی جو دراسہ العلیہ بھائی وہ جامعہ المصریہ ہی سے ہے. جی جی. یہ ابتدائی پڑھائی کے تعلق سے میرے ذہن میں ابھی تو نہیں ہے بہرحال. انہوں نے جو آپ کو معلوم. ان کو پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہے انہوں نے؟ ہاں پی ایچ ڈی تو انہوں نے وہیں سے کیا ہے نا، انہوں نے طه حسین کے اندر ہی کیا ہے پی ایچ ڈی، جامعۃ المصریہ سے 1942 میں انہوں نے لیا ہے، اوکے مطلب دکتورا اپنا لیا 1942 میں. اور اوکے. ان کے جو دکتورا کا موضوع ہے وہ انہوں نے شعر پر ہی کیا ہے، الفن و مذاہبہ فی الشعر العربی، یہ ہے ان کا thesis. جی. اور اسی میں طریقے سے. اس لیے پوچھ رہا تھا نا کہ مطلب میری ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ فرانس گئے تھے یہ بھی پڑھنے. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، یہ فرانس نہیں گئے یہ فرانس نہیں گئے تھے، اس سے مجھے پتہ چلا. الفن نہیں. و جی مذاہب فی الشعر العربی جو ہے انہوں نے طه حسین کے اندر ہی جو ہے یہیں پہ دکتورا کیا تھا. تو یہاں پہ جو بچ جاتے ہیں وہ ہمارے طه حسین بچ جاتے ہیں، جنہوں نے جو فرانس گئے بھی تھے اور فرانس کے جو ایک ناقد ہیں دیکارت اس سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے. تو اس کا جواب جو ہے طه حسین ہونا چاہیے. جی صادق بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل. جیسے طه حسین یہاں طه حسین کا ایک دکتورا یہاں سے بھی ہے ذکر بالعلا پر جامعۃ المصریہ سے، دوسرا انہوں نے جو فرانس سے لیا تھا فلسفہ ابن خلدون الاجتماعیہ، یہ تھیسس کا نام ہے، جو کہ اس کو انہوں نے فرانسیسی لینگویج میں لکھا تھا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم سے پوچھ لیا جائے کہ عربی میں ہے فرانسیسی میں کس میں کیا تھا، تو اس کو مطلب فرینچ میں انہوں نے کیا تھا، تو ابن خلدون الاجتماعیہ، فلسفہ ابن خلدون الاجتماعیہ جامعہ سوربون سے کیا تھا انہوں نے. پھر ان کے اس تھیسس کو 1925 میں عربی میں کس نے کنورٹ کیا، تو ایک نام ہے عبداللہ حنان المحاوی. ٹھیک ہے. عبداللہ حنان المحامی نامی ایک شخص نے ان کے اس دکتورا کو عربی میں کنورٹ کیا تھا 1925 میں. 1925 میں. جی جی یہ بہت اہم جانکاری ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں تاکہ جو ہے ہم نیکسٹ کوشچن بھی کر سکیں. من مؤلفات الہامہ حجت اللہ البالغہ. اس سوال کے سلسلے میں جو ہے ہم نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے پچھلی ویڈیو میں گفتگو کی ہے، تھوڑی سی گفتگو یہاں کر لیتے ہیں. حجت اللہ البالغہ آپ کو پتہ ہے اسرار الشریعہ میں یہ کتاب ہے. ہمیشہ اس کتاب کے بارے میں سوال آتا رہتا ہے. یہ کتاب جو ہے 2005 میں آخری بار چھپی، جو کہ منظر عام پر ہے، اور ہم لوگوں کے مطلب جو بھی آج کل جو طباعت چل رہی ہے وہ 2005 والی طباعت ہے. یہ لکھا ہے ہمارے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے. یہ کتاب جو ہے 2 اجزاء میں ہے. پہلے جز میں جو ہے الاصول المتفق علیہ پر بحث ہے، وہ اصول جو امت کے درمیان متفق ہیں اس پر گفتگو کی گئی ہے. اور جو اسرار شریعت اور باقی جو فلسفہ جو ذکر ہے وہ دوسرے جز میں ذکر ہے، جس میں انہوں نے جو ہے ہر چیز کی حکمت بیان کرنے کی کوشش کی ہے دنیاوی اعتبار سے. اور جو ہے یہ کتاب جو ہے جو لکھی گئی تھی وہ شاہ ولی اللہ محمد محدث دہلوی کے ذریعے لکھی گئی تھی، لیکن انگلش میں ترجمہ جو کیا ہے محمد الغزالی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا ہے انگلش کے اندر. جی صادق بھائی اور کوئی نئی بات تو میرے خیال سے نہیں ہے اس کتاب کے سلسلے میں، نہیں کیا نہیں نہیں کہتے ہیں؟ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا. بس میں یہی بتاؤں گا کہ پوائنٹ ہمیں یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ کتاب جو کہ 2 اجزاء میں ہے، اس کے پہلے اجزاء کے اندر 7 مباحث ہیں. ٹھیک ہے. ہم جی جی مباحث کی طرف نہیں جائیں گے، اگر وہ آپ سے پوچھیں گے تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے 7 مباحث ہے. تو پہلے میں یہ اصول الشرائع کو بیان کرتے ہیں، دوسروں میں یہ احکام الشرائع کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں یہ اصول الشرائع، دوسرے میں احکام الشرائع. ہمیں یہی بیسک سا ڈفرینس اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو میرے خیال سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی. باقی اوور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتاب فی علم الکلام میں ہے، یہ اسرار الشریعہ کو یہ بیان کرتی ہے. یہی دیگر چیزیں اس کتاب کے تعلق سے ہم سے پوچھی جاتی ہیں ابھی تک جو پوچھی گئی ہیں. منہج جو ہے اس کا علم کلام کے طرز پر لکھا گئی ہے کتاب. ٹھیک ہے. اور جی جی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز ان کے بیٹے ہیں. جی جی بالکل بالکل انہی کے بیٹے ہیں. یہ اور دونوں ان کے یہ بیٹے شاہ ہیں. عبدالعزیز صاحب جو ہیں یہ ان کے بہت چہیتے بیٹے تھے، اور انہوں نے ہی ان کے شعر کے دیوان کو جمع کیا ہے اپنے ابو بالکل کے. بالکل صحیح بالکل اور صحیح. سب یہ دونوں بیٹے جو ہیں سب ان کی دوسری بیوی سے تھے، پہلے بیوی سے نہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب نے جمع کیا ہے، رفیع الدین صاحب نے شاید اس کو مرتب کیا ہے. ایسے ان کے 2 بیٹوں نے مل کر ان کے دیوان کو جو یہ کیا ہے مطلب جو ہے. ٹھیک ہے. اور نواب صدیق حسن خان تو آپ کو پتہ ہے القنوجی البخاری الحسینی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی نیکسٹ کوئی سوال آئے گا تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. نیکسٹ سوال کچھ یوں ہے کہ سوال بہت اہم ہے.
من ہوا مؤلف کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کتاب پر بھی ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے 1947 میں اس کو لکھ کر فارغ ہوئے، 1944 میں لکھنا شروع کیا، اور جو ہے 1950 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب جو ہے 5 ابواب پر، نئی کتاب جو ہے 5 ابواب پر محیط ہے۔ سید قطب نے جو ہے ان کا جو ہے مقدمہ لکھا ہے۔ یہ کتاب جو ہے الفکر الاسلامی میں ہے، اور جو ہے اور پہلا باب اور جو ہے 5واں باب جو ہے یہ دو دو فصلوں پر محیط ہے، اور جو ہے 2 فصل، ٹھیک ہے، 2 فصل، اور دوسرا باب اور چوتھا باب جو ہے 4 فصل پر محیط ہے، ٹھیک ہے، 4 فصل پر محیط ہے، اور تیسرا باب جو ہے 3 فصلوں پر محیط ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو بھی جو ہے اسلام کو دوبارہ جو ہے منظر عام پر یا آسمان پر لے جانا ہے، اسلامی معاشرے کو آسمان پر لے جانا ہے، تو اس کتاب کو پڑھنے بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر جو ہے اس چیز کو حاصل کرنا جو ہے آسان نہیں ہوگا۔ جی صادق بھائی، اور کوئی قول اس کتاب کے بارے میں آتا ہے تو مجھے بتائیے آپ۔ جی نہیں حماد بھائی، آپ نے بتایا، اور اس کوشچن کے تعلق سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بتایا، ہم لوگوں نے ڈسکشن بھی کیا تھا۔ اس کا موضوع وہی الفکر الاسلامی، ٹھیک ہے، ان کا جی جو موضوع ہے الفکر الاسلامی اس کتاب کا موضوع ہے۔ یہ اوور آل بیسک بات ہے اس کتاب کی، باقی آپ نے سب کچھ بتایا الحمدللہ، یہ صحیح ہے بالکل۔ جی انور شاہ کشمیری اور النواب صدیق حسن خان، یہ دونوں ہمارے کورس میں ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ مؤلف نزہۃ الخواطر، نزہۃ الخواطر کس کی کتاب ہے؟ آپ کو یہ کتاب پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے ابو الحسن علی میاں ندوی کے والد محترم عبد الحی الحسنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اگر میں بتانا چاہوں تو اس کے اندر جو ہے 500 تراجم ہے، اس کے اندر علماء ہند کے تراجم ہیں، تراجم پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کے علماء پر محیط ہے، جو ہندوستان کے اندر آئے یا ہندوستان کے اندر جو ہے ان کی پرورش ہوئی، یا جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کل جو ہے 8 اجزاء پر محیط ہے، 8 اجزاء پر محیط ہے، اور اس کا 8واں جز جو ہے وہ جو ہے اب ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے مکمل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بتانا چاہوں تو یہ کتاب جو ہے انہوں نے 300 کتابیں پڑھ کر، اردو، عربی اور فارسی کی 300 کتابیں پڑھ کر، اور جو ہے پورے ہندوستان کا سفر کرنے کے بعد جو لکھا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے میں انہوں نے 30 سال کا جو ہے عرصہ لگایا ہے۔ اسی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے ابن خلقان الہند کے لقب سے یہ ملقب ہوئے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کتاب کا جو دوسرا جز ہے وہ پہلے چھپ کر آیا، منظر عام پر آیا، اور پہلا جز جو ہے اس کے بعد چھپا۔ اور جو دوسری ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کا مقدمہ، اس کو چھپنے سے پہلے اس کے اوپر جو کچھ باتیں کس نے لکھی، تو ان کے بیٹے، بڑے بیٹے دکتور عبد العلی صاحب نام تھا ان کے بڑے بیٹے کا، عبد الحی حسنی صاحب کے، ابو الحسن علی میاں ندوی کے بڑے بھائی کا۔ جی جی بالکل، عبدالعلی صاحب نے ہی لکھا ہے اس کا مقدمہ۔ دکتور عبد وہ العلی صاحب نے اس کا جو ہے مقدمہ لکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس کتاب کو جب چھپنے سے رک جاتی پیسے کی کسی بھی وجہ سے، تو اس کو تحریض کرنے والے، اس کو ابھارنے والے کہ اس کتاب کو مکمل چھپوائیے، وہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ باقی جو کچھ اگر پوائنٹ کی باتیں ہوں گی وہ صادق بھائی ہمیں بتائیں گے۔ جی صادق بھائی۔ نہیں حماد بھائی، آپ نے سب کچھ صحیح بتایا ہے، بالکل پوائنٹ والی چیزوں کو ہی آپ نے اس کتاب کے تعلق سے بتایا ہے۔ اولاً تو یہ ہمیں اس کے تراجم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس تراجم میں یہ بات یہ بھی ہے کہ مطلب ایک مرتبہ ایسا کوشچن آیا تھا کہ صرف مطلب مردوں کے تراجم یا رجال کے تراجم نہیں ہے اس کے اندر نساءات کے بھی تراجم ہے، اس وقت کی جو نساءات تھی یعنی عورتوں کے بھی تراجم ہے۔ 4500 تراجم ہے اس کتاب کے، لیکن کہیں کہیں اس کا تذکرہ 500 تراجم کا ملتا ہے، لیکن راجی ابھی تک ہم مطلب جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کتابوں میں تو 4500 ہی ہمیں مل رہا ہے، اور کچھ جگہ 500 کا بھی تذکرہ ہے، لیکن آپ لوگ 4500 کو ہی اپنے نظر میں رکھیں۔ اور مطلب 300 مکتبات کو پڑھ کر انہوں نے لکھا، 300 مطلب 30 سال میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ باقی اس کتاب کی جو پوائنٹ والی چیز، جیسے حماد بھائی نے جو بتایا کہ اس کتاب کی جو دوسری جلد ہے وہ پہلے پبلش ہوئی یعنی 1931 میں، ٹھیک ہے، 1931 میں اس کتاب کی دوسری جلد پہلے پبلش ہوئی، لیکن پہلی جلد جو ہے وہ اس کے بعد پبلش ہوئی 1947 میں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کی جو یہ دوسری جلد ہے نا، اس کو انہوں نے ذیل بنایا ہے الدرر الکاملہ لابن حجر الاسقلانی کی۔ ابن حجر الاسقلانی کی جو ایک کتاب ہے الدرر الکاملہ، اسی کو ذیل بنایا انہوں نے، اسی سے مطلب مناسبت کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ ان کی جو پہلی جلد، دوسری جلد جو پبلش ہوئی ہے 1931 میں، ٹھیک ہے، اور پہلا جز ان کا جو طبع ہوا وہ 1947 میں۔ تو ظاہر سی بات ہے مقدمہ ہمیشہ پہلے ہی جز میں رہتا ہے، تو مقدمہ اس کا کس نے لکھا؟ ان کے بڑے بیٹے عبد العلی الحسنی نے، ٹھیک ہے، عبد العلی الحسنی نے اس کا مقدمہ لکھا ہے۔
اور 7ویں جز کے تباہ ہونے کے بعد یہ کتاب رک گئی تھی. 1959 میں مصنف علی الرحمہ کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی مصنف علی الرحمہ اپنی 7 جلد تک زندہ رہے. 7ویں جلد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایک جلد جو بچی ہوئی تھی وہ نہیں پبلش ہو پائی تھی. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کتاب کو مطلب پبلش کروانے کے لیے علی میاں ندوی صاحب کو ایک طریقے سے ابھارا تھا، جوش دلایا تھا. تب انہوں نے پھر مطلب جو آخر والی جلد بچی 8ویں جلد، تو علی میاں ندوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر نہ کچھ بڑھایا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، جیسے میرے والد صاحب نے لکھا تھا اسی طریقے سے میں نے اس کتاب کو دارالمعارف العثمانیہ حیدرآباد سے میں نے پبلش کروایا ہے، جو کہ یہ کتاب مکمل پھر پبلش ہو گئی 1970 کے اندر. ٹھیک ہے. اس کتاب کی بیسک ڈیفینیشن، بیسک چیزیں یہی ہیں. اور تراجم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ڈیٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کب لکھا ہے، کب نے کتنی سال میں لکھا، یہ ساری چیزیں اور ابواب آپ کو معلوم ہونے چاہیے. جی احمد بھائی. جی جی بہت صادق بھائی، ایک بات جو ہے کہ 1923 میں تو ہمارے مؤلف رحمہ اللہ کی وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کتاب جو جی ہے تمام پوری کتاب جو ہے چھپنا 1931 میں شروع ہوتی ہے. مطلب جو ہے مؤلف رحمہ اللہ کے رہتے ہوئے کتاب نہیں چھپی ہے، جی جی ایسا ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. جی جی جو ہے یہ بھی ایک پوائنٹ والی چیز ہے. جی ہاں، یہ بالکل. ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو ہے کہ اراؤنڈ جو ہے 8ویں جلد میں اراؤنڈ 300 یا 325، مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے، جو ہے یہ جو تراجم جو ہے بیاض چھوٹے ہوئے تھے، صرف نام لکھے ہوئے تھے. یعنی عبدالحی الحسنی رحمہ اللہ نے نام لکھ دیا تھا کہ مجھے ان شخصیات کے تراجم لکھنے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا. تو انہی شخصیات پہ صرف جو ہے ابو الحسن علی میاں ندوی نے جو ہے گفتگو کی ہے. ایک بھی نام جو ہے بڑھایا نہیں ہے اپنی طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کسی شخصیت کا نام بڑھا دیا ہو، کسی شخصیت کا نام گھٹا دیا ہو، ایسا کچھ نہیں کیا ہے. جو کتاب جو تھی اس کتاب میں جو جن شخصیتوں کا نام تھا اور بیاض تھا اس کے آگے، اس کو جو ہے انہوں نے مکمل کر دیا ہے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا اس کتاب کے اندر. جی جی بالکل بالکل. جی صادق بھائی. تو اور جو ہے یہ جبکہ 8ویں جلد میں 300 تراجم تھے، تو جو 500 والا جو ہے نا، یہ میرے خیال سے لگتا ہے ایسا ہے کہ 4 چھوٹ گیا ہوگا جہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہوں گے یا لکھ رہے ہوں گے، تو 500 بچ گیا. اصل میں یہ 4500 ہی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 بالکل. چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا 45 نمبر کوشچن ہے، تحفۃ المجاہدین کس کی ہے؟ یہ کتاب بہت اہم ہے اور اس کتاب کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تحفۃ المجاہدین کتاب الفہ الشاہ ولی اللہ دہلوی، انور شاہ الکشمیری، ذوالفقار علی دیوبندی، غلام علی آزاد بلغرامی. صادق بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے ان آپشن میں سے کوئی آپشن اس کتاب کے لیے بنے گا؟ جی اچھا، یہاں پر آپشن ہی نہیں ہے تحفۃ المجاہدین. نہیں نہیں، بالکل نہیں بننا چاہیے. ہاں یہ تو تو ان کی کتاب ہے نا، زین الدین الملی باری صاحب کی یہ کتاب ہے. زین جی جی الدین الملیہ باری صاحب کی کتاب ہے. جی آپ کو یہ جو ہے کس میں ہے؟ تاریخ کیرلا یا تاریخ ملیہ بار کے سلسلے میں ہے. اور جو ہے اس کے کتنے فصل ہیں؟ 4 فصلوں پر یہ کتاب ہے. 4 فصلوں میں جو آخری فصل ہے وہ سب سے طویل ہے، جو کہ 4 ابواب پر محیط ہے کتاب، اور آخری باب جو ہے وہ 14 فصلوں پر محیط ہے. جی صادق بھائی، مجھے جو ہے ترتیب سے آپ بتا دیں کہ ان 4 فصلوں کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. جو ان کی پہلی فصل ہے اس کے اندر یہ فی بعض احکام الجہاد و تحریض علیہ. ٹھیک ہے. احکام الجہاد اور اس پر ابھارنے سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. اور دوسرے میں کیا دوسرے میں ہے فی بدء ظہور الاسلام فی ملی بار. فی بدء ظہور الاسلام فی ملیہ بار، ہے نا؟ صحیح. اور تیسرے ہاں. میں کیا ہے؟ تیسرے میں کیا ہے کہ یہ فی ذکر نبذہ من عادات کفرہ ملیبال الغریبہ. تو یہ ہاں کہتے ہیں کہ اس ٹائم یہ ملیبار کی مطلب جو عجیب و غریب حرکتیں تھیں اس ٹائم، جیسے کہتے ہیں کہ شادیوں میں جھگڑا کرنا جیسے، یا میراث وغیرہ کے جو بانٹنے کی جو طریقے ہیں اس کے اندر دلل پر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھیں اس ٹائم، وہ اس سے ریلیٹڈ انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل. چوتھا جو باب ہے یہی مین ہے، فی ذکر وصول الافرنج الی ملیبار وشیء من افعالهم القبیحہ. فی ذکر وصول الافرنج الی ملیبار اوکے اوکے وشیء. ڈن. ہاں اور جی وہی. اور ان کی کچھ برے عادتیں جو ہے وشیء من افعالهم القبیحہ یہ ہے. تو اس کے تحت جو چوتھی فصل ہے، کہتے ہیں کہ یہ چوتھا باب جو ہے، کہتے ہیں اس کے اندر 14 فصل ہیں اور یہی پرتغالیین کی تاریخ کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسی میں. اور ایک کوشچن ہم سے یہ بھی مطلب پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ مطلب جو افرین جو یہ پہنچے تھے مطلب ملیبار میں، تو یہ کن کی قیادت میں پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ فاسکیدو جامع نامی ایک شخص کی قیادت میں یہ لوگ ملیبار میں گئے تھے اندر. ٹھیک ہے. فاسکیدو جامع نامی ایک شخص کے قیادت میں یہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے.
تو اس کتاب کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ اس کتاب کی جو پہلی مطلب وہ ہوئی ہے، پبلش ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وطبع الکتاب فی اللغہ العربیہ فی لیشبونا عاصمہ البرتغال، جو کہ برتغال کی راجدھانی ہے لیشبونا میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے 1898 میں، ٹھیک ہے، عربی لغت میں۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے کیرالا کے اندر، مکتبہ الہدا کالیکت کیرالا نے اس کو پبلش کیا 1996 میں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے یہ جو 1996 پہلی والی 1898 میں ہوئی ہے، لیشبونا میں جو ہوئی ہے 1898 میں، اور 98 میں، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی آئی ہے مکتبہ الہدا کالیکٹ کیرالا میں، یہ کتاب پبلش ہوئی 1996 میں، اور یہی 1996 والی ہم مطلب اب تک چل رہی ہے جو اس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1996۔ دوسری ایک مطلب بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو میں ایک کتاب بولی جاتی ہے تاریخ فرشتہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو کتاب تاریخ فرشتہ ہے یہ تحفۃ المجاہدین کا خلاصہ ہے اردو میں۔ اوکے اوکے، تاریخ فرشتہ جو ہے وہ تحفۃ المجاہدین کا خلاصہ ہے، بالکل صحیح۔ ہاں، اور اردو میں اس کا ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ شمس اللہ القادری نامی ایک شخص نے کیا، ٹھیک ہے، شمس اللہ القادری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، اور انگریزی میں اس کو بہت سارے لوگوں نے کنورٹ کیا، تو ہمارے انڈیا میں بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس پروسپیکٹس سے ہم سے کوشچن پوچھ لیا جائے۔ تو لیکن سب سے پہلے ایک مستشرق نے کیا انگریزی میں، اس کا نام ہے المستشرق الانجلیزی رولانڈ سوان، ٹھیک ہے، ROWL، ایسے ہم لکھ سکتے ہیں، بہت عجیب سا نام ہے، آپ نے ویسے لکھ دیا، رولانڈ سان اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگریزی میں اس کو کنورٹ کس نے کیا؟ جو ہمارے مطلب مدراس یونیورسٹیز کے عربی کے وہ تھے HOD تھے، ان کا نام محمد حسین نینار، نینار، ٹھیک ہے، وہی ان کا نام بہرحال۔ تو انہوں نے کیا کیا انڈیا کے اندر، یعنی یہ مدراس یونیورسٹیز کے کیا تھے، HOD تھے عربک ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے اس کو انگریزی میں کنورٹ کیا۔ سب سے پہلے کنورٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارا ایک مستشرق ہے، پھر اردو میں۔ اور ہمارے بھی اس کتاب کے تعلق سے ایک یہ بھی کوشچن آتا ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے جو واقعات کو بیان کیا، کب سے کب تک کے واقعات کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 904 ہجری سے لے کر 991 ہجری تک کے واقعات اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس کتاب کے سلسلے میں جتنی امپورٹنٹ باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب جو ہے یہاں پہ لکھ دی گئی ہیں، اور آپ نے سنی بھی ہوگی۔ تو جو بھی چیز اس میں سے معلوم نہ ہو اس کو اپنی کاپی میں ضرور نوٹ کریں، کیونکہ جب نوٹ جی کریں گے بالکل، تبھی یاد رہے گا۔ ایسے آپ نے ایک بار سن لیا تو ایسے یاد رہنا تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ چلیے۔ اور ہمارا بھی ایک پوائنٹ اور ہے، مطلب انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں سلطان علی عادل شاہ کے تعلق سے بات کی ہے، جو اس وقت تو مملکت بنجاپور کے یہ حاکم تھے، ٹھیک ہے، سلطان علی عادل شاہ، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد ان کو ہدیہ بھی پیش کیا تھا۔ مطلب عہدہ الیہ، ٹھیک ہے نا، ہاں مطلب جو ہے ہاں جی یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ چلیے، بہت مطلب ساری پوائنٹ کی باتیں جو کسی کتاب کے سلسلے میں ہو سکتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس سوال پہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سوال پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو من ہوا مؤلف الثقافہ الاسلامیہ فی الہند، تو یہ کتاب جو ہے ابو الحسن علی میاں الندوی کی کتاب ہے۔ جی صادق بھائی، اس کتاب کے سلسلے میں آپ نے ہی ہمارے ویورز کو بتایا تھا کہ جو ثقافہ الاسلامیہ فی الہند ہے، ہندوستان میں کیا اسلامی ثقافت ہے، اس کے سلسلے میں اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل، یہ انڈیا کے اندر اسلامی کلچر کیسے پھیلا، مطلب انڈیا مختلف علوم و فنون کا مرکز کیسے بنا، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس زمانے میں جو چھوٹے بڑے مؤلفین کی کتابیں تھیں اور دیگر چھوٹے بڑے جو مدارس تھے، ان سب کو بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان بھی کیا اور مصنفین کا تذکرہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو کہ پبلش ہوئی ہے دمشق سے، یہ پبلش ہوئی ہے 1958 میں پبلش ہوئی ہے، یہ کتاب جو کہ پہلی مرتبہ دمشق سے پبلش ہوئی 1958 میں پبلش ہوئی ہے۔ ہمیں اس کتاب کے تعلق سے اوپر کی چیزیں یہ معلوم ہوگی کہ انڈیا کے اندر جو مطلب کلچر ہے اس ٹائم، علوم و فنون کا جو مرکز تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی آپ کے جو کہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ تو پہلے ابواب کے اندر یہ فی علوم اللغہ والادب والتاریخ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نحو صرف کو یہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ علوم شرعیہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ابواب جو ہے یہ علوم شرعیہ ہے۔ تیسرا ابواب جو ہے یہ علوم عقلیہ ہے، علوم عقلیہ سے مراد جیسے ہمارے منطق آتے ہیں، ریاضی ہے، علوم طبعیہ، یہ ساری چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں یہ علوم عقلیہ میں آتی ہیں۔ پھر چوتھا جو ہے فی الشعر والشعراء من اہل الہند، اس کے اندر تراجم، تو اس کتاب کو بھی کہا جاتا ہے یہ کتاب کا جو موضوع ہے یہ تراجم کا ہی موضوع ہوگا۔ تو بس بیسک سی چیز یہی ہے کہ مسلمانوں کی فتح سے لے کر سب کچھ انڈیا کے اندر، مطلب کیسے علوم و فنون پھیلا، کیسے انڈیا کے اندر چھوٹے بڑے مدارس کا مطلب ایک طریقے سے عروج ہوا، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بیسک سی چیز ضرور معلوم ہونی چاہیے، خاص طور سے ان کے جو 4 ابواب ہیں، یہ تو اس کو تو ہم لوگ بالکل بھی مس نہ کریں، کیونکہ اس مرتبہ ایسے کوشچن آئے ہوئے تھے۔ جی احمد بھائی۔ جی صادق بھائی،
تو یہ کتاب کن کی ہوئی؟ ہاں یہ انہی کی ہے، یہ نہیں یہ کتاب ان کی ہے، عبد الحی الحسنی علیہ الرحمہ کی، جی ٹھیک ہے، جی ابو میں نے الحسن علی حسنی جی جی الندوی کے ابو کی یہ جی کتاب ہے۔ جی میں نے غلطی سے میری ذہن میں ایک دم سے بات آئی، تبھی میں نے دوبارہ سے پوچھا۔ اچھا یہ اچھا، کتاب جو ہے عبدالحی الحسنی رحمہ اللہ کی، جن کی کتاب جو ہے اور اس کتاب کا نزہۃ دوسرا نام وہ الفواکہ ہے۔ بھی ہے نا، جی جی، اس کتاب کا دوسرا نام وہ بھی ہے، معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف ہاں، بھی بولتے ہیں۔ معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف اس کتاب کا نام جی، ہے۔ جیسے اس کتاب کے اندر فا ہے تو ثقافہ کے اندر فا ہے، معارف سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو جی ہمیں کنفیوژن نہ ہوگی اگر ہوں، یاد کرنے میں تھوڑا ہاں، بہت دقت ہوگی تو۔ ثقافہ اور معرفت و ثقافہ اس طرح تو بولا بھی جاتا ہے نا، ثقافت معرفت کیا ہے اس کی، تو جی جو ہے، جی بالکل۔ اور اس کتاب کا نام جو بدلا ہے وہ ان کے بیٹے نے بدلا ہے، ان کے بیٹے نے اس نام سے اس کو شائع کیا ہے، عبدالحی ابو الحسن علی میاں الندوی رحمہ اللہ۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ سبحت المرجان فی آثار ہندوستان، یہ کتاب کس کی ہے آپ کو ہمیں بتانا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اباقر آغا، غلام علی آزاد بلغرامی، انور شاہ کشمیری، نواب صدیق حسن خان، تو یہ کتاب پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہمارے جو ہے غلام علی آزاد البلغرامی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے چار اجزاء 4 فصلوں پر محیط ہے، جس طرح کہ ہمارے اس سے پہلے والی کتاب الثقافہ الاسلامیہ فی الہند 4 فصول پر تھی، اسی طرح یہ بھی 4 فصلوں پر ہے۔ اگر اس کتاب کا موضوع میں بتانا چاہوں تو پھر تاریخ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کی باتیں بھی ہیں اس میں، تراجم بھی ہے اس کے اندر، اور اسی طرح بلاغہ بھی ہے اس کے اندر، اور جو ہے الحب والعشق کا ذکر بھی ہے اس کے اندر۔ تو اس کا جو ہے کوئی اسپیسیفک کوئی ٹاپک ہم اس کو کر سکتے ہیں کیا؟ جی جی، اس کو تراجم کے ہی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے، ان ساری کتابوں کو، الثقافۃ الاسلامیہ کو بھی تراجم میں ہی لیتے ہیں، سبحت المرجان فی آثار ہندوستان کو بھی ہم بھی تراجم میں ہی کنورٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو جیسے کہ اس کتاب کے اندر جیسے کہ اس کتاب کی جو پہلی فصل ہے، فی مطلب ذکر الہند فی التفسیر والحدیث، یعنی ہند کے اندر اس ٹائم جو حدیث اور تفسیر کے علماء تھے ان کی تراجم کو بیان کیا پہلی فصل کے اندر، ٹھیک ہے۔ جی اور دوسرے کے اندر انہوں نے کیا بیان کیا ہے، جیسے صوفیہ ہیں، شعراء ہیں، مؤلفین ہیں، اس ٹائم جو تھے ان کے تراجم کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو دوسری جلدوں ہے نا، دوسری فصل ہے، دوسری فصل کے اندر انہوں نے پورے 44 تراجم کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری فصل کے آخر میں انہوں نے اپنی سیرت ذاتیہ کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ والی چیز ہے اس کتاب کے تعلق سے، دوسری فصل۔ اور اس مرتبہ آسام والی شفٹ میں جو کوشچن آیا تھا، اسی دوسری فصل سے آپ سے کوشچن پوچھا گیا تھا۔ جو تیسری فصل ہے، یہ اس ٹائم جو مطلب نحو بلاغہ میں، مطلب بلاغہ وغیرہ کے جو تراجم تھے ہمارے انڈیا میں، ان کے مطلب تراجم کو انہوں نے لیا ہے۔ چوتھی فصل میں یہ فی العشق والاشاق اس طریقے سے کہا جاتا ہے، حب سے ریلیٹڈ یہ ہے، اس کے اندر 5 مقالے کو انہوں نے بیان کیا ہے چوتھی جی فصل کے اندر۔ جی، تیسرے اور چوتھے دونوں فصلوں کے اندر 5 5 مقالے ذکر ہیں جہاں تک۔ جی جی، اور تراجم کی تعداد کے سلسلے میں جو ہے میں نے 2 قول پڑھا ہے صادق بھائی، ایک تو 45 کا قول پڑھا ہے، 45 کا، ایک 43 کا، 44 کا بھی قول ہے کیا؟ جی جی، میں نے 44 اور 43 ہی لکھ رکھا ہے، لیکن میں نے 44 کو راجح لگایا ہے، میں نے ہو سکتا ہے اس ٹائم کہیں دیکھا ہوگا، تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہوگا۔ باقی ہمارے ویورز میں سے اگر کسی کو مطلب یہ کنفیوژن اگر کوئی کلیئر کر دے، کہیں اوتھینٹک سورس وغیرہ سے کوئی پڑھا ہو جس کو یاد ہو تو بتا سکتا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر، جی ورنہ میں نے 43 اور 44 ہمات بھی دونوں لکھا ہوا ہے، اور میں نے 44 کو آؤٹ لائن کیا ہے کہ یہی بیسٹ ہے۔ جی جی، اور لیکن موک ٹیسٹ میں جو ہمارا کوشچن آیا تھا اس کے اندر 43 کو انہوں نے آنسر مانا تھا۔ خیر، یہ دونوں چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ جو ہے جیسا بھی کوئی یہ ہو تو اس کتاب سے یہ ہو۔ اور اس کی جو شرح کی ہے ہمارے فضل الرحمان ندوی فضل الرحمان الندوی صاحب نے اس کی شرح کی ہے، اور یہ کتاب پہلی بار جو چھپی ہے ممبئی سے چھپی ہے، ممبئی، جی جی، ممبئی سے چھپی اٹھارہ ہے سو پچاسی میں، جی جی جی، جی ممبئی سے 1885 میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے، 1177 ہجری میں یہ اس کتاب کو لکھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ ہاں، گیارہ میرے سو خیال سے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے تعلق سے ہر ایک مطلب اس کے پورشن پر کوشچن بن چکا ہے، پی ایچ ڈی وغیرہ سے ریلیٹڈ نیٹ میں ہر طریقے سے کوشچن بن چکا ہے۔ تو اس کتاب کو آپ لوگ بالکل بھی مس نہ کریں، اس کے چاروں فصلوں کو ضرور یاد کر لیں کہ اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا، کب لکھی گئی، کب اس کی تحقیق ہوئی، کب یہ پبلش ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بیسک سی چیز ہے اس کتاب کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سے اس کتاب کا موضوع وغیرہ پوچھ لیا جائے تو یہ کتاب تراجم کی ہی کیٹیگری میں جائے گی، ثقافت الاسلامیہ بھی اسی میں جائے گی، اور یہ بھی آپ کی تراجم کی ہی کیٹیگری میں جائے گی۔ جی، پہلی مرتبہ تو یہ 1885 میں اور یا مطابق جو ہے 1303 ہجری میں چھپی تھی، ایک جلد کے اندر، فی مجلد جی واحد۔ لیکن جب یہ دوبارہ چھپتی ہے صادق بھائی نا، تو یہ دوبارہ جو ہے 2 جلدوں میں چھپتی ہے، کس کی تحقیق کے ساتھ؟ فضل الرحمان ندوی صاحب کی تحقیق کے ساتھ۔ اس کا پہلا جلد جو ہے 1976 میں آتا ہے، اور دوسرا جلد 1980 میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ کہاں سے جی چھپتی ہے؟ تو علی گڑھ سے چھپتی ہے، علی گڑھ سے دوسری بار چھپتی ہے، اور علی گڑھ میں جو ہے معہد الدراسات الاسلامیہ جو ہے وہاں سے یہ کتاب جو ہے چھپ کر منظر عام پر آتی ہے 2 جلدوں کے اندر، اور اس کی تحقیق کا فریضہ انجام دیتے ہیں فضل الرحمان ندوی صاحب۔ 1177 سے میں ایک بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ 377 کے اندر 377 کے اندر ایک کتاب لکھی گئی تھی جو فہرست کے نام سے، وہ کتاب لکھ کر ابن ندیم رحمہ اللہ جو فارغ ہوئے تھے، اور 1177 کے اندر جو ہے ہمارے صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان لکھ کر فارغ ہوتے ہیں غلام علی آزاد البلغرامی رحمہ اللہ۔ جی ٹھیک ہے بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی، چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی شخصیت پہ پھر کسی سوال پہ گفتگو کریں گے جب ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی کوشچن آئے گا۔ یہ سوال جو ہے، من ہوا مؤلف کتاب سبع سنابل، یہ سبع سنابل، یہ کتاب کس کی ہے؟ غلام علی آزاد بلغرامی کی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے، جمال الدین افغانی کی ہے، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی ہے۔ اس سوال کا یہ کتاب جو ہے مجھے نہیں مل پائی، کیا صادق بھائی آپ کو یہ کتاب ملی ہے؟ کس کی ہے یہ؟ جی جی، یہ سبع سنابل جو کتاب ہے انہی کی ہے، غلام علی آزاد البلغرامی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا ہے، اور مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، جیسے کہ مطلب مدح کی ہے، اور اگزامپل کے طور پر اگر کسی نے ہجا کیا ہے تو پہلے کیا کیا، ہجا کی کیٹیگری کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کی، پھر اس کے بعد یہ ہجا میں مطلب یہ مدحیہ الفاظ میں یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فقر میں، حماسہ میں، مدح میں، ہر طریقے سے انہوں نے سبع سنابل 7 بالیاں جو بولتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مختلف ادوار میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا اس کتاب کے اندر، سبع سنابل کے اندر۔ بہت یہ مطلب انہی کی کتاب ہے غلام۔ سب و سنابل کا مطلب یہ 7 فصلوں پر یہ کتاب محیط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مد میں، پد فخر حماسہ ہر طرح سے جو ہے انہوں جی نے جی کل 7 فصلیں بنائی ہیں، اس کا نام سب و سنابل رکھا ہے، اور یہ کتاب لکھنے والی جو شخصیت ہے وہ غلام علی آزاد البلغرامی رحمہ اللہ ہے۔ چلیے بہت جی، اچھی بات، یہ مجھے نئی اور اسی جانکاری طریقے ملی۔ سے ان کی ایک، اس طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے السبع السیارہ، وہ بھی مطلب کہتے ہیں نبی کی تعریف میں ہی وہ بھی کتاب السبع السیارہ۔ جی جی، اسب السیارہ جو کتاب ہے یہ 7 دواوین ہیں، ان کے کل جی ایسے تو کل ان کے 10 دواوین ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن سب السیارہ جو ہے 7 دواوین کا مجموعہ ہے۔ یہ جیسا جی کہ ہمارے ایوب سر نے لکھا ہے جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 7 دواوین پر یہ کتاب محیط ہے ان کے۔ چلیے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں صادق بھائی۔ نیکسٹ ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے ہمارا، یہ کوشچن بھی بہت اچھا ہے۔ الانصاف فی بیان الاختلاف کتاب الفو، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ انور شاہ الکشمیری احمد امین۔ تو یہ اس کتاب کے بارے میں صادق بھائی آپ کچھ بتائیے۔ جی، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اس کتاب کا مکمل نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب ان کی میں فن بتا دیتا ہوں، یہ کتاب جو کہ اصول فقہ میں انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم سے اس مرتبہ کوشچن پوچھا گیا تھا کہ ان کی ساری کتاب صرف جو کہ مطلب حکمت الہیہ میں، اس طریقے سے نہیں، شاید فضل حق الخیر آبادی کے تعلق سے کوشچن پوچھا گیا تھا، اور ان کے تعلق سے بھی کچھ ایسا کوشچن تھا۔ تو انہوں نے مطلب اصول فقہ میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے مطلب اصول فقہ میں بھی لکھا ہے، تفسیر میں بھی لکھا ہے، فن تصوف میں انہوں نے لکھا ہے۔ ان کا جو فن ہے، صرف ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ساری کتابیں حدیث سے ہی ریلیٹڈ ہے، تفسیر میں بھی ہے، اصول فقہ میں بھی ہے، فن تصوف میں بھی ہے، انہوں نے مطلب اشعار وغیرہ بھی لکھے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں ان کی سیرت ذاتیہ بتا دوں، ان کی جو سیرت ذاتیہ الجزء الطیف، مطلب ٹھیک ہے لکھیے ہم بھی، الجزء الطیف فی ترجمت عبد الزیف، یہ ان کی سیرت ذاتیہ بتائی جاتی ہے، الجزء الطیف۔ الجزء الطیف، اور میں نے الجزء اللطیف پڑھا ہے۔ لطیف ہے یہ، جی میں نے جی، طیف لکھ رکھا ہے، ہو سکتا ہے تو یہی ہوگا، فی ترجمت عبد الزیف۔ ہاں، فی ترجمت عبد السیف۔ جی، اور ایک اور ان کا بہت مشہور رسالہ ہے، مطلب جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب 15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور جب یہ 17 سال کے تھے تب ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ 12 سال انہوں نے مدرسہ رحیمیہ میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، تو جو مطلب یہ اسی مدرسے میں پڑھایا ہے جس مدرسے میں ان کے ابو پڑھاتے تھے یا دیکھ بھال کرتے تھے اس مدرسے کی۔ تو یہ انہوں نے کب پڑھایا ہے؟ یہ جب وہاں سے حج کرنے کے بعد آئے تھے تب وہاں پر انہوں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے یہ حج کرنے کے بعد آئے، اور وہاں جب یہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، الشیخ ابو الطاہر المدنی سے انہوں نے حدیث کو پڑھا تھا، جو کہ ان کے سب سے مشہور اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ الشیخ ابو الطاہر المدنی سے وہاں پر انہوں نے حدیث وغیرہ کو پڑھا تھا۔ تو پھر جب وہاں سے لوٹے ہیں تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا، انسان العین فی مشائخ الحرمین، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے اندر مطلب جتنے دن وہ وہاں پر رکے تھے، یا 1 سال، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں 14 مہینہ رکے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال رکے تھے، لیکن میرے خیال سے جو 14 مہینے کا جو پیریڈ بتایا جاتا ہے وہی صحیح ہے۔
تو اس 14 مہینے کے اندر انہوں نے کیا کیا پڑھا، کیا کیا سیکھا، کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز وہاں پر رہی مدینے میں، تو اس رسائل کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا نام ہے، انسان العین فی مشائخ الحرمین، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ میں وہاں پڑھ کر آیا ہوں تو مدرسہ رحیمیہ میں نے 12 سال پڑھایا، یعنی میں نے اس کو اپلائی کیا ہے، یعنی میں تدریس کا کام انہوں نے تب مدرسہ رحیمیہ میں شروع کیا جب وہ وہاں سے مدینہ سے پڑھ کر آئے تھے۔ یہ ایک میرے خیال سے یہ پوائنٹ والی چیز جو مجھے لگی، کہ ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب جانے سے پہلے ہی ہو سکتا پڑھائے ہو، لیکن نہیں، وہ وہاں سے آئے تھے حج کرنے کے بعد، تب جا کر انہوں نے مدرسہ رحیمیہ میں پڑھایا۔ جی بالکل صحیح، یہ جو ہے 1143 کے اندر جو ہے 1143 ہجری کے اندر جو ہے یہ وہاں حج کے لیے گئے تھے۔ اور ایک کتاب ان کی جو ہے اصول فقہ میں اخد الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید بھی ہے جی، اس کا بھی موضوع جو ہے اصول فقہ ہی ہے۔ جی جی بالکل، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ بھی اصول فقہ میں ہے۔ چلیے بالکل صحیح، تو یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے کلیئر ہونی چاہیے کہ کیا معاملہ ہے اس کا۔ اخد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، چلیے اس سوال کے بعد جو ہے ہم لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، پھر یہ ویڈیو جو ہے اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی، اور آپ لوگوں سے امید ہے اس کو اچھا رسپانس دیں گے، اور جو کمیاں ہیں وہ ہمیں ضرور اس کی نشاندہی کریں گے۔ من آثار ہی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ ایسی کتاب ہے، اس کا جو ہے ٹاپک بھی پوچھا جا چکا ہے، یہ کتاب کس کی ہے وہ بھی پوچھا جا چکا ہے، اور یہاں پہ وہی سوال ہے کہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کس کی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر جو ہے ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ اس کتاب کا زبان کیا ہے، تو فارسیہ زبان میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ صادق بھائی، یہ کتاب کتنے ابواب پر محیط ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں، یا کتنی جی فصلیں ہیں جی، اس میں؟ اس کتاب کے اندر 5 ابواب ہیں، فتح الخبیر، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر جو 5 ابواب ہے، کہتے ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، لیکن اس کتاب کا جو 5واں ابواب ہے اس کو انہوں نے عربی میں لکھا تھا، جس کا نام فتح الخبیر رکھا تھا، ٹھیک ہے، جی جی فتح الخبیر جس کا نام رکھا تھا۔ تو یہ اصول تفسیر میں یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہی ہوگی، تو یہ انہی کی کتاب ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب ہے۔ جی، جہاں تک صادق ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو، ہم لوگوں کے کورس میں تھا، ہم نے عربی میں پڑھا اس کتاب کو، کیا ترجمہ کس نے کیا ذہن میں ہے کیا آپ کے؟ ہاں میرے نہیں خیال سے یہ کتاب عربی میں ہی پڑھائی جاتی ہے، فارسی میں لکھی تھی ہاں یہ تو یہ کنفرم سی بات ہے، لیکن ہوں پڑھائی عربی میں ہی جاتی ہے عام طور پر، میں نے جی سنا۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ جو مطلب جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے چاہے فتح الخبیر، کیونکہ ہمارے بھی سلیبس میں یہ تھی الفوز الکبیر کے نام سے ہی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ اصول تفسیر میں عربی میں ہی پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لیکن یہ لکھے تھے انہوں نے شروع میں جو لکھا تھا فارسی زبان میں لکھا تھا، پھر اس کی تو شرح بھی بہت مطلب زیادہ انہوں نے کی ہے، ایک عون الخبیر کے نام سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے الفوز الکبیر کی، ٹھیک ہے، اور ایک اس کے بعد انہوں نے ایک اور کسی نام الفوز العظیم کے نام سے بھی انہوں نے شرح لکھی ہے، یہ یہ کتاب بھی انہوں نے لکھا اور شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ایک تو الفوز تو العظیم کے نام سے، ایک العون خبیر، عون الخبیر کے نام سے۔ عون الخبیر کے نام سے، یہ جو ہے یہ اسی کتاب کی شرح ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ چلیے وہ تو ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی، تقریباً 10-11 سال ہو گئے، تو کچھ یاد نہیں ہے کہ وہ کتاب کیا نام تھا، اصل میں نام کیا تھا، لیکن ہمیں یہ یاد ہے کہ اصول تفسیر پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہم نے کوئی کتاب پڑھی تھی۔ جی چلیے جی چلیے یہاں پہ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے، صادق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویور سے، پھر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ جی جی، میں ہمارے بھی ویورز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں اور ریگولرلی ہم لوگوں کو فالو کریں، تو مطلب ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب کم وقت میں سوچتے ہیں کہ مطلب کچھ اچھا ہی آپ کو بتائیں، پوائنٹ والی چیز بتائیں، اور مطلب بہت زیادہ ہم بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، آپ کو بھی مطلب ایک طریقے سے بورنگ مطلب لگے گا، آپ لوگ دیکھیں گے نہیں۔ ہماری ویڈیوز میں جو بھی کہیں بھی کچھ کمی آپ کو دکھتی ہے تو کمنٹ تو ضرور آپ لوگ کیا کریں، کمنٹ باکس میں آپ بتائیں کہ مطلب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر مطلب کسی سے کچھ غلطی بھی ہو جائے، کسی نے کچھ غلط بھی بول دیا ہو تو اس کو بھی آپ لوگ بتائیں، آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ بھی آپ بتائیں، اور باقی کچھ کوسچن ہم لوگ آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو سرچ کر کے آپ کو معلوم ہو تب بھی آپ بتائیں، نہ معلوم ہو آپ لوگ سرچ کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں، اس سے کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ سرچ کر لیں گے، وہ کہیں نہ کہیں وہ نالج اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوسچن آ جائے گا جو بھی آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ مطلب آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں، آپ کے اگر پرسنل گروپ ہوں عربک وغیرہ کے، دیگر بہت سارے بچوں کے گروپ ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنے گروپ میں ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کو شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ جی جی ہم بالکل صحیح، میرے دل کی بات بہت اچھے سے انہوں نے بیان کی صادق بھائی نے۔ چلیے صادق بھائی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کے ساتھ اپنے ویور کو آپ سے پھر سے انٹروڈکشن کرائیں گے، انٹروڈیوس کرائیں گے جی، نئے ویڈیو اور میں۔
آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ مقامہ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد مقامہ کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے، جی ٹھیک کے جی ساتھ لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد کر لیں گے، آپ کو پھر اس کے بعد کبھی بھی دقت نہیں ہوگی دونوں مقامہ کو، مطلب مقامہ کے اگر آپ ایک مقامہ یاد کر لیں گے، دوسرے کو آپ خود بالکل بخود صحیح، بالکل صحیح. اس کو آپ لوگوں کے لیے مقامہ کی ویڈیوز لائی جائیں گی، آپ لوگ بس ایک دن دو دن تھوڑا اور ویٹ کر لیں، اور آپ لوگوں کے لیے مقامہ پہ کام چل رہا ہے، ضرور اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے آئیں گی. بالکل صحیح. ہمارے ویورس کے کمنٹ آتے ہیں تو میں وہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور جلد آئے گی ویڈیو، اور آئے گی ضرور، کیونکہ ہم اس پہ ریگولر کام کر رہے ہیں کہ نئی چیزیں کیسے آ سکیں. چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. مع السلامہ. جی بالکل، مع السلامہ.